सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है तारीख कायनात के मुसाफिर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 12 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अचानक ही वो निगाहों से ओझल हो गया और उसी वक्त उन्हें एक तेज निस्वानी चीख सुनाई दी। घोड़ों को काबू में करना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। वो बड़ी मुश्किल से जाकर अपने घोड़ों को रोक सके। निस्वानी चीख जिस तरफ से आई थी वो सिमत उन्हें पूरी तरह मालूम हो गई। वहां कोई रंगीन सी शय नजर आ रही थी। दौड़ने वाला तो निगाहों से ओझल हो गया, लेकिन जो रंगीन शय नजर आई थी वो भी कोई इंसानी जिस्म ही था। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि ये वो दौड़ने वाला नहीं था जिसका ताक़ुब करते हुए वो वहां तक आए थे। उनके घोड़े तेज रफ्तारी से उस तरफ चल पड़े। रंगीन वजूद रोशन होता चला गया। दरख्तों के रंगीन पत्तों से बदन को छुपाए हुए एक हुस्न आरा खौफजदा निगाहों से उनकी जानिब देख रही थी। नर्मो नाजुक नकूश, हसीन बदन, कद किसी हद तक छोटा लेकिन जिस्मानी दिलकशी भरपूर। वैसे वो दौड़ने वाला भी जिसका ताक़ुब करके वो यहाँ तक आए थे, उन्हें छोटे कद का ही मालूम हुआ था। ज्यादा से ज्यादा 4.5 फुट का कद होगा उसका। और इधर ये हसीना भी 4 फुट से ज्यादा की नहीं थी। उसकी आंखों में खौफ और दहशत के आसार थे और वो फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी। शेरान और फलक शेर उसके पास पहुंचकर रुक गए। हसीना के अकब में एक टीला था जिसमें एक गार का दहाना नजर आ रहा था और वो गार के दहाने के सामने ही मौजूद थी। फलक शेर ने नरम लहजे में कहा, लड़की, तुम जो कोई भी हो बेफिक्र रहो। हम तो मुसाफिर इधर से गुजर रहे थे, तुम लोगों को देख लिया। हमारी जात से तुम्हें जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या तुम हम पर एतबार करने के लिए तैयार हो? लड़की अब भी सहमे हुए अंदाज में हमें देख रही थी। शेरान ने आहिस्ता से कहा, पता नहीं ये हमारी जबान समझ भी रही है या नहीं। जवाब में फलक शेर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, यहाँ तुम्हारा तजर्बा धोखा खा रहा है शेरान। क्या मतलब? चेहरे का तासुर जबान बन जाता है। ये लड़की हमारी बातें अच्छी तरह समझ रही है। ए लड़की, एक बार फिर तुम्हें इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि हमारी जात से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए बेफिक्र हो जाओ और जरा ये बताओ कि वो जो फरार हुआ है कौन है? लड़की पहली बार चौंकी और उसने सहमे हुए लहजे में कहा, शाका, शाका। तो उसका नाम शाका है, ठीक। बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारा नाम क्या है? फोला। लड़की सहमी हुई आवाज में बोली, शाका और फोला। फोला, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि हमारी जात से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्या तुम इस बात को तस्लीम करती हो? आह, वो शाका, शाका। शायद वो शाका ही था जो हमें देख कर भाग गया, लेकिन ना उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहते थे, ना तुम्हें। और अब भी तुम्हें यही कहा जा रहा है कि इत्मीनान रखो, हमारी तरफ से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अब तुम ऐसा करो कि अपने साथी को आवाज दो। क्या तुम्हारी आवाज वहां तक पहुंच सकती है? हाँ, मैं उसे बुलाती हूँ, लेकिन बात सुनो। हम हम तो तुम्हारी सरजमीन पर मेहमान हैं। हम तो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। हम तो बहुत ही कमजोर और बेबस हैं। हम तो बस मजबूरियों के हाथों यहाँ तक निकल आए हैं। हम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन लेकिन वक्त हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा। आह, अपनी जमीन पर हमें थोड़े दिन और बर्दाश्त कर लो। हम जरूर वो सुराख तलाश कर लेंगे जहां से बहते हुए हम यहाँ तक आए हैं। ये आबशार जो बुलंदियों तक जाता है हमारी ही सरजमीन से बहता हुआ आया है, लेकिन पानी की तेजी बुलंदी की जानिब जाती है। तुम्हारी सरजमीन कौन सी बस्ती के लोग हो तुम? हम हम तस्मानिया वाले हैं। हम तुम्हारी दुनिया के लोग हैं ही नहीं। तस्मानिया, शेरानपुर ख्याल अंदाज में बोला। हाँ, नीचे की आबादियों में वो जमीन का तीसरा तबक है। दोनों के सर चकरा कर रह गए थे। शेरान तो देर तक सर पकड़े रहा था, फिर उसने आहिस्ता से कहा, जमीन का तीसरा तबक? हाँ, बुजुर्ग यही बताते हैं। हम इस वक्त दूसरे तबक में खड़े हैं। बुजुर्गों का कहना है कि एक तीसरा तबक इससे ऊपर है और वो जमीन कहलाती है। ये जगह सनशाया है और इसके नीचे तस्मानिया। लड़की ने कहा। उनकी आंखें हैरत से फटी हुई थी। थोड़े वक्त पहले की बात है कि वो जमीन के तीसरे तबक के बारे में बातें कर रहे थे, और अब तीसरे तबक के उन दो बाशिंदों को देखकर अब वो शदीद हैरान थे। बहुत देर तक खामोश रहने के बाद फलक शेर ने कहा, तो तुम तीसरे तबक की बाशिंदा हो? हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई?
لڑکی نے سہمے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھا، پھر بولی، شاکا، 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 اسے آواز دو اور اسے بتاؤ کہ ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لڑکی نے اپنے منہ کے آگے دونوں ہاتھ کر لیے اور پھر ایک ایسی تیز سیٹی کی سی آواز بلند ہوئی جیسے کسی بہت ہی طاقتور اسپیکر سے نکلی ہو، باریک سی ننھی سی آواز جس میں ایک پیغام چھپا ہوا تھا۔ جب تیسری بار یہ آواز فضا میں ابھری تو دوسری طرف سے بالکل ویسی ہی ایک آواز سنائی دی، بس فرق اتنا تھا کہ اس میں تھوڑی سی مردانگی شامل تھی۔ تب فولا نے ایک نامانوس زبان میں کچھ کہا اور اس کے بعد دوسری طرف سے جواب بھی ملا۔ یہ دونوں خاموشی سے اس پیغام رسانی کو سن رہے تھے۔ ان کے چہروں پر دلچسپی کے نقوش تھے۔ ایک بار پھر انہوں نے گہری نگاہوں سے اس حسین لڑکی کو دیکھا۔ تیسرے طبق کی یہ باشندہ اپنے نقوش سے بہت دلکش نظر آ رہی تھی، بس اس کا قد چھوٹا تھا جس کی وجہ سے وہ مقامی عورتوں سے الگ نظر آتی تھی۔ پتوں کے لباس نے اس کے جسمانی نقوش چھپائے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انہیں سامنے کی لمبی لمبی گھاس ہلتی ہوئی نظر آئی، اور اس کے بعد جو شخص اس میں سے برآمد ہوا وہ بھی ایک انتہائی حسین نوجوان تھا۔ بڑی بڑی گہری سیاہ آنکھیں، مردانہ نقوش، معمولی سا چمڑے کا لباس جو جسم کے نچلے بدن کو ڈھکے ہوئے تھا، اور بس جسمانی طور پر وہ مقامی لوگوں کے برابر کا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی خوف کے آثار تھے۔ لڑکی نے خوش ہو کر کہا، شاکا، شاکا۔ شاکا ان کے قریب آ گیا تو شیران نے نرم لہجے میں کہا، ہم سن شایا کے باشندے ہیں۔ تم نے ہمیں دیکھا تو شاید ہمیں دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ فولا نے ہمیں اپنے بارے میں بتایا ہے کہ وہ تسمانیہ کی یعنی زمین کے نیچے کی باشندہ ہے۔ ہم تم سے مل کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ کاش ہم تمہیں تحفے تحائف دے سکتے۔ ہماری طرف سے اطمینان رکھو کہ ہماری ذات سے تمہیں کوئی ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، یہاں تک آئے کیسے؟ فولا نے مختصر الفاظ میں جو کچھ اس بارے میں بتایا ہے ہمارے لیے بڑی حیرت انگیز بات ہے، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تسمانیہ کی سرزمین سے تم سنشایا تک کیسے پہنچے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ کچھ وقت پہلے ہی ہم لوگ اس موضوع پر بات کر رہے تھے کہ زمین کے نیچے جو تیسرا طبق ہے اس کی کیا کیفیت ہے اور وہاں کیسے لوگ رہتے ہیں۔ دیکھو شاکا، سب سے پہلے ہم تمہیں اپنے بارے میں آخری بار یہ اطمینان دلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں دوست رکھتے ہیں، اور ہم تو کسی کو نقصان پہنچانے کے حق میں ہیں ہی نہیں۔ ہم انسان دوست ہیں، اور انسانوں سے دوستی سب سے قیمتی چیز ہے۔ چنانچہ ہماری طرف سے یہ خیال دل سے نکال دو۔ ہماری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری مدد کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور تمہارے لیے کوئی ایسا عمل کریں جس سے تم خوشی پاؤ۔ ان الفاظ نے شاکا کے چہرے پر اطمینان کے آثار پیدا کر دیے، اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تب تو شاید میں نے ہی بے وقوفی کی کہ اتنی لمبی دوڑ لگائی، تمہیں بھی تھکایا اور خود بھی تھکا۔ اب اگر فولا سے تمہارا تعارف ہو ہی چکا ہے تو فولا، ہمارے معزز مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ کھانے پینے کی جو چیزیں ان کے سامنے لائی گئیں انہیں دیکھ کر وہ ہنس پڑے۔ بہت ہی مختصر سا کھانا تھا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھو، ہم چونکہ سن شایا کے باشندے ہیں، ہماری خوراک بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر تمہاری سرزمین پر صرف اتنا ہی کھایا جاتا ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی دولت کی سرزمین ہوگی۔ تو کیا تم لوگ بہت زیادہ کھاتے ہو؟ ایک بات بتاؤ، شیران نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے کہا، کیا تمہاری ملاقات اس سے پہلے سنشایا کے باشندوں سے ہوئی ہے؟ نہیں، ہم ان کے پاس نہیں گئے، بلکہ جب بھی کبھی کچھ لوگ اس طرف سے گزرے ہم نے اپنے آپ کو پوشیدہ کر لیا، کیونکہ بہرحال ہم ان کے درمیان اجنبی ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ وہ ہماری یہاں موجودگی کو کس انداز میں محسوس کریں، ہمیں زندہ چھوڑنا بھی پسند کریں یا نہیں، جبکہ ہم تو صرف حالات کا شکار ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ پہلے ہم اپنے کھانے کا بندوبست کیے لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کر تم سے تمہاری زمین کے بارے میں بات چیت کریں گے، اور دیکھیں گے کہ اگر اس سلسلے میں ہم تمہاری کوئی مدد کر سکے تو خلوص دل سے ہم تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں گے۔ شیران اور فلک شیر نے ان کی آنکھوں میں ممنونیت کے آثار دیکھے۔ انہوں نے کہا، ہم تو بہت ہی مختصر کھاتے ہیں، تم کہو تو ہم ساری چیزیں تمہارے لیے لے آئیں، اپنے لیے دوبارہ بندوبست کر لیں گے۔ نہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کا کافی سامان موجود ہے، تم یہ دیکھو گھوڑوں پر یہ سامان موجود ہے، چنانچہ تم اس کی فکر مت کرو۔ کھانے پینے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ لوگ ان دو معصوم مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ فلک شیر تو اس میں بڑی دلچسپی محسوس کر رہا تھا، اور شیران کی دلچسپی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، چونکہ وہ اتفاقیہ طور پر زمین کے تیسرے طبق سے روشناس ہو رہے تھے۔ شاکا کے چہرے پر قدرتی معصومیت پھیلی ہوئی تھی، جیسے اپنی کہانی سنانے کا پہلا اتفاق ہو اس کے لیے، اور یہ صحیح بھی تھا۔ بھلا اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتانے کی گنجائش ہی کہاں ملی تھی اسے؟
یہاں تو اس نے اپنے آپ کو اب تک چھپائے رکھا تھا۔ بہرحال پھر اس کی معصوم سی آواز ابھری، میں نہیں جانتا، مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم کہ اوپر کی اس دنیا میں دین دھرم کیا چیز ہوتی ہے، مذہب کا یہاں کیا تصور ہے، کچھ بھی تو نہیں پتہ چلتا۔ لیکن یہ ایک سچ ہے کہ یہ دنیا بے حد خوبصورت ہے، اس قدر خوبصورت کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں کی سرسبز و شاداب سرزمین زندگی ہے، اور اگر اپنوں سے بہت زیادہ دوری نہ ہو، اپنی آبادی، اپنے لوگ، اپنا مزاج، اپنا ماحول اگر یہاں مل جائے، تو یہاں کی زندگی زمین کے تیسرے طبق میں بھی میری دنیا سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میرا پورا قبیلہ برف کے دیوتاؤں کی پرستش کرتا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، کچھ بھی معلوم نہیں تھا مجھے، لیکن میرے اندر ایک ایسا تجسس بسا ہوا تھا کہ وہاں دوسرے لوگ میری طرح متجسس نہیں تھے۔ کسی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ برف کے دیوتا کیا چیز ہیں۔ یہ تو میری اپنی تحقیق تھی، اور اب میں اس تحقیق پر بے حد خوش ہوں، اور یہ بتاتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے میں رہ کر مختلف طریقوں سے اپنے دیوتاؤں اور اپنے مذہب کے بارے میں بہت معلومات حاصل کی ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں کہیں دور دور تک یہ خیال نہیں تھا کہ کبھی کسی دوسری سرزمین کے باشندے کو، ایسے مہربان لوگوں کو جو محبت سے ملنا جانتے ہیں اور کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، اپنی دنیا کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ اور اجنبی نوجوانوں، میں تمہیں یہ سب کچھ بتا کر بہت خوش ہوں۔ کاش جو میرے پاس، میرے دل میں، میرے اندر محفوظ ہے، میں الفاظ کی شکل میں وہ سب تمہیں بتا سکوں۔ میں نے اپنے قبیلے کے بزرگوں سے برف کے دیوتا کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم کیا کہ بہت پہلے ہمارے آباء و اجداد اس شدید سردی سے بھاگ کر یہاں پہنچے تھے۔ اس سے پہلے قبیلے کے افراد جن آبادیوں میں رہتے تھے، وہاں تا حد نظر برف کی زندگی تھی، برف ہی برف، زمین کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں نہ صبح تھی، نہ شام، نہ رات تھی، نہ دن، صرف برف تھی۔ ایک ہی موسم تھا، اور آسمان سے سردی برستی رہتی تھی۔ پھر جس جگہ ہم پہنچے وہ ہماری زمین کا ہی ایک حصہ تھا۔ یہ جگہ بے حد محفوظ تھی، اور اس کے ایک جانب گھنے جنگلوں کا وسیع و عریض سلسلہ تھا، اور دوسری طرف پانی کی عظیم الشان چادر۔ برف پوش چٹانوں کے درمیان میں بے شک برف کے بڑے بڑے تودے حد نظر تک پھیلے رہتے تھے، اور پھر جب روشنی کی چمک برف پر پڑتی، ہوا کے تھپیڑے بلند و بالا برفیلے پہاڑوں کو عجیب و غریب اور خوفناک صورتوں میں تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ تو ہمارے بزرگوں نے برف کے ان ٹیلوں کو برف کا دیوتا مانا اور انہیں اپنا دیوتا تسلیم کر لیا۔ در حقیقت ان کے نقش و نگار اتنے ہولناک تھے کہ انسان کی آنکھیں انہیں دیکھ ہی نہ سکیں۔ کمزور عقیدے اور توہم پرستی نے انہیں اپنا معبود بنا لیا تھا۔ برف کے یہ دیوتا یہاں تب سے موجود تھے۔ ان کے متعلق صدیوں تک کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ قبیلے کے سب سے عمر رسیدہ بوڑھے شخص کا کہنا تھا کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے دادا نے اسے بتایا تھا کہ یہ دیوتا یہاں برسوں سے آباد ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے نقش و نگار تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ دیوتا اپنی جگہ سے حرکت کرتے رہتے ہیں، جگہیں بدلتے رہتے ہیں، کوئی کہیں اور کوئی کہیں۔ ان کا مقصد تھا کہ ان میں زندگی ہے، لیکن کچھ دیوتا ایسے بھی تھے جو بالکل خاموش کھڑے تھے۔ حرکت نہ کرنے والوں میں سب سے بڑا دیوتا وہ کہلاتا جسے پسند کیا جاتا تھا، تو یہ دیوتا نیند تھا۔ اسی طرح بہت سے دیوتاؤں کو مختلف نام دیے گئے تھے۔ قبیلے کے دوسرے افراد کی طرح مجھے بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ دیوتا کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ بس میں بھی یہی جانتا تھا کہ یہ دیوتا انتہائی بے رحم اور ظلم کرنے والے تھے، اور لوگوں کی تقدیر کی باغ ڈور انہی کے بے رحم ہاتھوں میں تھی۔ وہی اس قبیلے کے ہر شخص کی زندگی اور موت کے مالک تھے۔ پورا قبیلہ ان سے خوف زدہ تھا، اور سردیوں کی لمبی راتوں میں دیوتاؤں کی پرچھائیاں آبادیوں کی طرف رینگتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے تو ان کے کہے بھی سنے تھے، اور ہمارے قبیلے کا سب سے خوفناک آدمی، جسے بہت سے جادو آتے تھے اور جس کا نام جیگان تھا، اور اس کے ساتھ رہنے والی عورت شمانہ، ہمیں بتاتے تھے کہ رات کی تاریکیوں میں دیوتا ان سے باتیں کرتے ہیں اور انہیں آئندہ کے حالات اور واقعات کی خبریں دیتے ہیں۔ میرا پورا قبیلہ اس بات پر مکمل اعتبار کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے جیگان اور شمانہ جھوٹے محسوس ہوتے تھے۔ میں فطری طور پر تجسس پسند تھا۔ ہر چیز کے بارے میں معلومات کرنا میری زندگی کا سب سے بہترین مشغلہ تھا۔ جیگان اور شمانہ جو کچھ کہتے، مجھے اس پر بالکل بھی یقین نہیں آتا تھا، اور میں جانتا تھا کہ وہ لوگ جادو وادو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، بس لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں دیوتاؤں کے چلنے پھرنے کی اور باتیں کرنے کی کہانیاں سناتے ہیں۔ پھر رات کی مہیب تاریکیوں سے خوفزدہ ہوئے بغیر میں چھپ چھپ کر برفانی ٹیلوں کی آڑ لیتا ہوا دیوتاؤں کے سامنے جا پہنچتا، اور میں نے کئی مرتبہ کئی راتیں وہاں گزاری۔
اور جو بہت ہی ہولناک اور کالی تھیں۔ ساری ساری رات میں نے وہاں بیٹھ کر انہیں دیکھا اور یہ سوچا کہ انہیں حرکت کرتے اور کہے لگاتے ہوئے دیکھوں۔ کبھی کسی دیوتاؤں کو نہ تو ایک جگہ سے میں نے دوسری جگہ جاتے ہوئے دیکھا اور نہ کبھی ہنستے ہوئے۔ میں نے تو کبھی وہاں جگان اور شمانہ کو بھی نہیں دیکھا۔ وہ بھی دوسروں کی طرح ان دیوتاؤں سے خوفزدہ تھے۔ جھوٹی کہانیاں بنانا ان کا کام تھا۔ میرا تو دل چاہتا تھا کہ میں ان دیوتاؤں کو کسی وزنی چیز سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دوسری برف میں شامل کر دوں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کے خلاف بغاوت کروں، لوگوں کو بتا دوں کہ یہ برف کے دیوتا در حقیقت دیوتا نہیں ہیں، یہ تو بس ہوا کی تراش کے ثبوت ہیں۔ البتہ کبھی کبھی ایک انجانا سا خوف مجھے ڈرا دیتا۔ جب میرے بزرگ مجھ سے کہتے کہ میں سرکش اور دیوتاؤں کا باغی ہوں، پھر میرے دل میں بھی خوف کا بسیرا ہو جاتا۔ میرے بزرگ کہتے تھے کہ اس کا نتیجہ بہت بری طرح نکلے گا، اور اس وقت میں خاموش ہو جاتا تھا، بلکہ میرے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ بے شک تمہاری دنیا کے لوگ جسمانی طور پر ہماری دنیا سے زیادہ لمبے تڑنگے اور طاقتور ہیں، لیکن کیا تم یقین کرو گے کہ میرا قد و قامت وہاں کے لوگوں سے کہیں زیادہ ہے؟ اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو میری محبوبہ فولا سے اس بارے میں پوچھ لو۔ فولا کی اور میری کہانی بڑی عجیب و غریب ہے۔ بہرحال میں اپنے قبیلے میں ایک خوبصورت اور طاقتور انسان سمجھا جاتا تھا۔ پورے قبیلے میں میری بہادری کی دھوم تھی، اور سب لوگ مجھے قبیلے کا سب سے بہادر آدمی مانتے تھے۔ میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ میری بیوی کا نام کیم تھا۔ کیم بہت ہی اچھی عورت تھی، بے شک وہ خوبصورت اور دوسرے لوگوں کی بیویوں سے کہیں زیادہ حسین۔ میرے 2 بچے تھے اور کیم کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزرتی تھی، کیونکہ میں اپنے چھوٹے سے کنبے کے لیے بڑی محبت اور جاں فشانی سے سارے کام کیا کرتا تھا۔ برف کی اس وادی میں، میرا مطلب ہے زمین کے تیسرے طبق میں، کھانے پینے کی اشیاء کی بے پناہ کمی تھی، کیونکہ قرب و جوار میں برف کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، صرف درخت تھے، پتے تھے، تو ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، اور برفانی زمین پر کوئی کاشت بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس لیے اکثر بچے بھوک کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے تھے۔ لیکن مجھے اپنے بچوں سے بے پناہ محبت تھی، اور میں عام بچوں کی باپ کی طرح انہیں حالات کے دھارے پر نہیں چھوڑ دینا چاہتا تھا، بلکہ میں انہیں ہر قیمت پر سردی اور دھوپ سے بچائے رکھتا تھا۔ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جنگل کے وحشی اور خونی بھینسوں پر ٹوٹ پڑتا، اور اپنی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے شکار کو بے بس کر دیتا۔ چنانچہ میری جھونپڑی گوشت اور کھالوں سے بھری رہتی تھی، اور میری بیوی کیم قبیلے کی سب سے حسین عورت تصور کی جاتی تھی، اور چونکہ اس نے سکون اور عیش کی زندگی گزاری تھی، اس لیے اسے بہت حسین سمجھا جاتا تھا، اور قبیلے کی عورتیں اس کی قسمت پر رشک کرتی تھی کہ میرے جیسا بہادر اور نڈر شخص کی بیوی ہے۔ اپنے دونوں بچوں سے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت پیار تھا، میرے بیٹے کا نام فا اور بیٹی کا نام فو تھا۔ دونوں میں صرف 1 سال کا فرق تھا۔ بیوی بچوں کے علاوہ اگر بستی یا قبیلے میں مجھے کسی سے پیار تھا اور جس کو میں بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ میرا دوست اولی تھا۔ ایک ایسا دوست جسے میں دل و جان سے چاہتا تھا، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اس کی شخصیت بھی بہت عجیب سی تھی۔ وہ ریچھ کی اولاد کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اور اس کے انوکھے نام کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس قدر بدصورت تھا کہ اس کے باپ نے طیش میں آ کر اسے جنگل میں پھینک دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح اسے اس مکروہ شکل سے نجات مل جائے گی، اور برفانی ریچھ اسے اپنا شکار بنا لیں گے۔ لیکن ہوا یوں کہ جب اولی جنگل میں بے یارو مددگار پڑا ہوا تھا، تو ایک مادہ ریچھ اس طرف نکل آئی اور اسے یعنی اولی کو اٹھا کر لے گئی۔ اولی کو اس نے اپنا دودھ پلا کر جوان کیا، اور ریچھنی کا دودھ پی کر اور ریچھوں کے درمیان جوان ہونے والے اولی کی جسمانی قوتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ریچھوں سے زیادہ نڈر، دلیر اور بے حد ذہین تھا۔ جب پہلی بار وہ قبیلے والوں کے پاس آیا تو اس کے پورے بدن پر لمبے لمبے بال تھے۔ سر کے بال بڑھ کر اس کے چہرے کو ڈھک چکے تھے، بس ان بالوں سے اس کی آنکھیں چمکتی تھیں، اور وہ ایک چھوٹی سی کھال اپنے نچلے بدن سے لپیٹے ہوئے تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور چاروں طرف ہنگامہ ہو گیا کہ کوئی غیر انسانی مخلوق قبیلے میں گھس آئی ہے۔ لیکن نہ جانے کس طرح اولی کو قبیلے والوں کی زبان بھی آتی تھی، اور وہ ان کی حرکات و سکنات سے آشنا تھا۔ اس نے ان لوگوں کی بے اعتنائی پا کر میری جانب رخ کیا، اور میں نے اسے اپنا دوست بنا لیا، اور ہم دونوں ایک ساتھ وقت گزارنے لگے، یہاں تک کہ میں نے اس کے چہرے کے بال صاف کر کے اس کا چہرہ نکھارا تو اس کے باپ نے اسے پہچان لیا کہ یہ وہی بدقسمت بچہ ہے جسے وہ جنگل میں پھینک آیا تھا۔ لیکن اس کے باپ نے اسے قبول نہ کیا، اور اولی کو اب اپنے باپ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ تو بس انسانوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اور مجھ سے اسے اتنا پیار تھا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں خود بھی اس کو اتنا ہی چاہتا تھا، اور ہم دونوں ساتھ رہتے تھے۔
میرے قبیلے میں جو سردار تھا اسے تمام حقوق حاصل ہوا کرتے تھے اور وہ سب کچھ کر سکتا تھا جو وہ چاہے۔ اس کی ذات مقدس کو سب سے بلند سمجھا جاتا تھا۔ سردار سب لوگوں سے الگ تھا لیکن ایک غار میں رہتا تھا اور دوسروں کی محنت اور کمائی پر عیش کرتا تھا۔ وہ جو کچھ بھی کرے اسے اس کا حق حاصل تھا اور کوئی اسے ٹوک نہیں سکتا تھا۔ اس کے اختیارات لامحدود تھے۔ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ قبیلے کی جس عورت کو بھی چاہے اپنے حرم میں شامل کر سکتا تھا، اور قبیلے کے قانون کے مطابق اسے یہ حق بھی حاصل تھا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو اگر وہ چاہے تو جنگل میں پھینکوا دے۔ یہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے جو میرے لیے مشکل کا باعث بنی، اور مجھ سے وہ سب کچھ چھن گیا جو میرا اپنا تھا اور میں در بدر ہوا۔ یہ ایک عجیب و غریب داستان ہے، اگر تم اسے سن کر پریشان نہ ہو جاؤ۔ شاکا کی آواز میں ایک بھراہٹ سی پیدا ہو گئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے آنے والے یا گزرے ہوئے وقت کے احساس نے اسے غمزدہ کر دیا ہو۔ لیکن واقعی دلچسپ اور عجیب کہانی تھی۔ خیر، شیران تو اس جگہ جس کیفیت کا بھی شکار تھا وہ ایک الگ بات تھی، لیکن فلک شیر کے لیے یہ کہانی انتہائی دلچسپیوں کا باعث تھی، کیونکہ بہرحال شیران کا واسطہ بہت سی عجیب کہانیوں سے پڑ چکا تھا، لیکن ایسی کوئی کہانی اس کے علم میں ابھی تک نہیں آئی تھی جس کا تعلق زمین کے تیسرے طبق سے ہو۔ لیکن بہرحال جب پہلے طبق کے لوگ دوسرے طبق کی کہانیاں سن سکتے تھے، پھر دوسرے طبق کے لوگ تیسرے طبق کی کہانیاں کیوں نہ سن پاتے؟ چنانچہ یہ پراسرار داستان اپنے اندر بہت سے پراسرار پہلو لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار تھی۔ انسانی فطرت کے بارے میں کوئی بھی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ جگہ جگہ متضاد کیفیتیں سامنے آ جاتی ہیں، کہیں اپنے آپ سے، اپنے ماحول سے بیزاری، کہیں کسی ایک کردار سے اس قدر دلچسپی کہ اس کے لیے زندگی کھو دی جائے۔ بے شک فلک شیر نے سنشایا کی سرزمین کو اپنی زمین سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے لیے سمجھا لیا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کے دل میں اس دنیا کی یاد چٹکیاں لینے لگتی تھی جہاں بے شک نفرتیں، جنگیں، سازشیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا رجحان بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود لا تعداد ایسی کہانیاں بھی تھیں جو دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ فلک شیر سوچنے لگتا تھا کہ سنشایا کی سرزمین اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ بے شک مقدس فرلاگ ان کا مذہبی رہنما تھا اور اس سرزمین کی بقا کے لیے ان کی ذمہ داری لگا چکا تھا۔ شیران تو یہ ذمہ داری دل و جان سے قبول کر چکا تھا، کیونکہ بہرحال اس کے ذہن میں اپنی سرزمین کی محبت تھی، بلکہ اسی محبت میں وہ ایک طویل فاصلہ طے کر کے مشکلیں اٹھا کر اس دنیا میں پہنچا تھا جہاں اسے کالکوں کے خلاف تربیت حاصل کرنی تھی۔ لیکن فلک شیر یہاں کا ہونے کے باوجود ابھی یہاں کی ہواؤں سے مانوس نہیں ہو سکا تھا۔ بارہا اس کا دل مچلا تھا کہ وہ واپس اپنی دنیا میں جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ شیران اس سلسلے میں بے حد جذباتی ہے اور اس کے سامنے ایسی کسی خواہش کا اظہار کرنا اسے بد دل کرنے کے مترادف تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ سرزمین سنشایا میں آنے کے بعد جو ایک انوکھی تبدیلی پیدا ہوئی تھی وہ اپنے اندر بڑی دلکشی رکھتی تھی۔ یہاں کے لوگوں کے حالات زندگی مختصر تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ خطرناک ہونے کے باوجود یہ حالات خوفناک نہیں تھے، یعنی یہ کہ اگر تھوڑی سی ذہانت اور عقل سے کام لیا جائے تو بات بن جاتی تھی۔ چنانچہ فلک شیر اپنے آپ کو ذہنی طور پر یہاں کے ماحول سے ہم آہنگ کرنے میں مصروف تھا اور اس کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ یہ تیسرے طبق کے لوگ اس تک آ گئے تھے۔ سامنے بیٹھا ہوا نوجوان جو کہانی سنا رہا تھا وہ انتہائی دلچسپ تھی اور ان دونوں کی پوری توجہ اسی کی جانب تھی۔ نوجوان نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب قبیلے کی سرداری ہمارے قبیلے کے سب سے طاقتور اور لمبے تڑنگے شخص ہول کے پاس تھی۔ ہول بلا شبہ بے پناہ طاقتور اور لمبے قد و قامت کا آدمی تھا۔ قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق ہول نے یہ سرداری اپنے باپ کو قتل کر کے حاصل کی تھی۔ قبیلے کی سرداری کے لیے بے پناہ قوت کا مالک ہونا پہلی اور آخری شرط تھی۔ قبیلے کے رواج کے مطابق جوں ہی کوئی سردار بوڑھا اور کمزور ہونے لگتا تو کوئی جوان اور طاقتور شخص اسے مقابلے کے لیے للکارتا۔ پھر یوں ہوتا کہ گھروں سے باہر برف سے ڈھکے ہوئے میدان میں عورتیں اور مرد جمع ہو جاتے اور قبیلے کے مقدس پیشوا کی اجازت سے سردار اور امیدوار کے درمیان مقابلہ شروع ہو جاتا۔ مقابلے میں ہارنے والے کی زندگی اور موت کا انحصار جیتنے والی کی مرضی پر ہوتا تھا۔ ہارنے والے کو یا تو قتل کر دیا جاتا یا جنگل میں ہانک دیا جاتا، اور اسی روایت کے مطابق ہول نے اپنے باپ کے مقابلے کی دعوت دی، اور جب اس کا باپ یہ مقابلہ ہار بیٹھا تو ہول نے اپنے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قبیلے کی اکثریت اس روایت سے نفرت کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر لوگ سرداری کے بجائے محکومیت کو ترجیح دیتے تھے۔
وہ قتل ہونے کے بجائے اپنی موت مرنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو میں جو کہانی سنا رہا ہوں وہ ان دنوں کی ہے جب ہمارا سردار ہول تھا، اور اس میں شک نہیں کہ وہ بے پناہ طاقت کا مالک تھا، اور قبیلے کے لوگ اس کے پہاڑ جیسے بدن کو دیکھ کر کانپ اٹھتے تھے۔ لیکن یہ بھی بہت بڑی سچائی تھی کہ وہ کوئی اچھا سردار نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہی تھی کہ اس نے اپنے باپ کو مقابلے کے لیے للکارا اور اسے قتل کر دیا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو مقابلہ جیتنے کے باوجود اپنے باپ کو زندہ رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اسے قبیلے کی فلاح سے اور اس کے مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ انتہائی کمینہ اور ظالم شخص تھا، ہمیشہ دوسروں کی محنت اور کمائی پر عیش کرتا، اور اگر اسے کوئی عورت پسند آ جاتی تو وہ اسے چھین کر اپنے غار میں لے جاتا۔ اسے اس بات کا حق حاصل تھا کہ پیدا ہونے والے بچوں کو جنگل میں پھینکوا دے، اور وہ ایسا کرتا تھا، اور جسے چاہتا تھا موت کے گھاٹ اتارتا تھا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قبیلے کے لوگوں پر اس سے زیادہ برا وقت پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ برا سردار ایک برا وقت ہی ہوتا تھا، اگر اچھا ہو تو زندگی کا سکون حاصل ہو، اور برا ہو تو لوگوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ قبیلے کے لوگوں کو اس سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن توہم پرستی نے انہیں یہ سکھا رکھا تھا کہ سردار بہت ہی مقدس شخص ہوتا ہے۔ اس کے خلاف آواز اٹھانا دیوتاؤں کے خلاف بغاوت کرنے کے مترادف ہے، اور دیوتاؤں کے نزدیک ہر سرکشی ناقابل معافی جرم ہے۔ کسی ایک شخص کی بغاوت پورے قبیلے کو نحوست میں مبتلا کر سکتی تھی۔ پورے قبیلے میں صرف میں ایک ایسا شخص تھا جسے ہول اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا۔ اس خطرے کا احساس اسے پہلی بار اس وقت ہوا جب ہول نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے بچوں کو جنگل میں چھوڑ آؤں، لیکن میں نے یہ کہہ کر اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا کہ اپنے بچوں کی کفالت کا ذمہ دار میں خود ہوں، اور میں اس کے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس روز ہول نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ بہت جلد میں اس کی سرداری کو چیلنج کروں گا۔ میرا انکار اس کے دل میں ایک خنجر کی طرح اتر گیا تھا، اور اب وہ مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کی تدبیر سوچنے لگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جسمانی اعتبار سے میں اس سے کمتر تھا، لیکن جنگلی جانوروں اور درندوں سے مسلسل جنگ و جدل نے مجھے لڑائی کے بہت سے انوکھے گر سکھا دیے تھے۔ ہول کے مقابلے میں کہیں زیادہ پھرتیلا اور مستعد تصور کیا جاتا تھا۔ یہ ایک چمکدار دن کی بات ہے کہ میں جنگل میں کسی جانور کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک کوئی چیز سن سے آواز کرتی ہوئی میرے قریب سے گزری اور میرے سامنے ایک پیڑ کے تنے میں گھس گئی۔ اگر میں پھرتی سے کام لے کر بجلی کسی تیزی سے ایک طرف نہ ہٹ گیا ہوتا تو میرا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ فاصلے پر ایک سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ میں نے اس سائے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ میں اس تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن وہ سایہ گھنے پیڑوں میں روپوش ہو چکا تھا۔ آخرکار میں نے پیڑ کے تنے میں دھنسے ہوئے تیر کو باہر کھینچا۔ لکڑی کی ڈنڈی والے اس چھوٹے سے نیزے کا پھل پتھر سے بنایا گیا تھا، اور اس کی انی مچھلی کے زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ یہ زہر اتنا خوفناک تھا کہ زخمی ہونے کی صورت میں میری موت یقینی ہوتی۔ میں نے زہر میں بجھے ہوئے اس چھوٹے سے تیر کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا کہ یہ تیر ہول کا مخصوص تیر ہے۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا۔ میری بیوی یہ سنتے ہی سانپ کی طرح بل کھانے لگی، اس کے نتنے پھڑکنے لگے اور اس کی آنکھیں شعلہ بار ہو گئیں۔ وہ بے حد بہادر عورت تھی۔ اس نے تڑپتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تیر مجھے دے دو، میں یہ زہریلا تیر ہول کے غلیظ جسم میں اتار دوں گی، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میرا نام کیم ہے، اور قبیلے کی کوئی عورت میری برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ صبر سے کام لو کیم، ہمارا مقابلہ کسی معمولی سے آدمی سے نہیں۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے کہا، وہ دیو بھی ہے اور شیطان بھی، ہمیں خوب سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے گوشت پوشت سے مجھ جیسے 4 آدمی اور بنائے جا سکتے ہیں۔ وہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین ہول اٹھتی ہے۔ چنانچہ اس بات کا تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ جسمانی طور پر میں اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہوں۔ تو کیا تم اس منحوس کمینے انسان سے ڈرتے ہو؟ کیم نے غصے سے کہا۔ نہیں، لیکن سنو، میں اس سے بالکل نہیں ڈرتی۔ میں اس کی بوٹیاں نوچ لوں گی، مجھے مت روکو۔ شاید تم نہیں جانتے کہ وہ کتا مجھے تم سے چھین لینا چاہتا ہے۔ وہ مجھے اپنی بیوی بنانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ میرے معصوم بچوں کو بھوکے بھیڑیوں کے آگے ڈال کر میری گود خالی کر دینا چاہتا ہے۔ میں سکتے میں رہ گیا تھا۔ بہت دیر تک میں سوچتا رہا، پھر میں نے کہا، ہاں شاید ایسا ہی ہے۔ مگر میری پیاری کیم، تم میری بات ضرور مان لو۔ اس وقت ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ بے شک وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں نے سنجیدگی سے کہا، مگر سنو، اولی میرا دوست ہے، میں اولی سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ،
تم میرے سامنے اس بدصورت ریچھ کا نام مت لو، کیم نے جھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر بولی، میں پوچھتی ہوں، کیا وہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے؟ ریچھ کا دودھ پی کر جوان ہونے والے اولی کا ذہن کبھی اچھی بات سوچ ہی نہیں سکتا۔ ایسا نہ کہو کیم، وہ میرا دوست ہے، ہم سب سے زیادہ ذہین ہے۔ میں نے کہا، پوری بستی میں صرف وہی ایک ایسا شخص ہے جس پر مجھے اعتماد ہے۔ وہ بدصورت ہے لیکن اس کے باوجود وہ میرا دوست ہے، مجھے اس کی دوستی پر فخر ہے۔ لیکن تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ اس نے ریچھنی کا دودھ پیا ہے، اور ریچھنی کا بچہ کبھی وفادار نہیں ہوتا؟ کیم نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ اس ریچھنی کے بارے میں تم کیا کہتی ہو جس نے اسے دودھ پلا کر پروان چڑھایا ہے؟ میں نے کیم سے چبھتا ہوا سوال کیا۔ کیا مطلب؟ کیم بولی، وہ ریچھنی اسے کھا بھی تو سکتی تھی، میں نے دھیمی آواز میں کہا، اور کیم تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے مدھم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، کر لو اس سے مشورہ، مگر اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔